نشریات لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین کا خطبہ عید الفطر پیش کر رہے ہیں جو حضور نے 30 جنوری کو اسلام آباد ٹلفرڈ میں ارشاد فرمایا تھا۔ ملاحظہ کیجیے۔ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی 103 اور 104 آیات ہیں، اور ان آیات کا خلاصہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی بار بار تعلیم دی گئی ہے، اور یہی سارا رمضان ہم باتیں کرتے آئے اور محنت کرتے رہے، جس طرح بھی ہو سکے ہر احمدی کا دل تقویٰ سے بھر جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو ایک شعر میں یوں بیان فرمایا: ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ بس آج کے عید کے خطبے میں اول طور پر اس طرف جماعت کو بلاتا ہوں کہ سارا رمضان جو محنتیں کی ہیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمیں تقویٰ نصیب ہو، اور اگر تقویٰ نصیب ہو تو سب کچھ نصیب ہو گیا۔ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ تو ہم نے اس رمضان کی کمائی تقویٰ کی ہے، اور سارا سال اس کمائی کو اور بڑھانا ہے۔ رمضان گزرنے پر یہ کمائی ختم نہیں ہوئی، بلکہ رمضان سے شروع ہوئی ہے، اور باقی تمام عرصہ سارا سال اپنے تقویٰ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کر سکیں تو پھر آئندہ سال ہی نہیں، اس سے آئندہ سال ہی نہیں، ہماری ساری صدی سنور جائے گی، اور آنے والی صدیاں بھی اس تقویٰ سے سنور سکتی ہیں۔ بس جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا میں سادہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اس سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ پورا کرو۔
वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और हरगिज मरना नहीं। खबरदार है जो इस बात के बगैर मरो कि तुम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर चुके हो। इल्ला वअंतुम मुस्लिमून ने तो हमारे हर लहजा लहजा को निशाना बना लिया। कोई लम्हा भी जिंदगी और मौत हमारे इख्तियार में नहीं, और हुक्म यह है कि हरगिज नहीं मरना सिवाय इसके कि तुम खुदा के सुपुर्द अपने आप को कर चुके हो। तो गोया हर लम्हा अपने आप को खुदा के सुपुर्द करो, हर लम्हा तक़वा इख्तियार करो, वरना मौत और हयात तो अल्लाह के कब्जे में, हमारे बस में कब है। किसी वक्त भी किसी का सांस रुक सकता है। इसलिए ला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून का हक अदा करना है तो इन मानों में हक अदा करना होगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, तक़वा ही के नतीजे में ये इलामत ज़ाहिर होती है कि सारी उम्मत मुस्लिमा एक हाथ पर जमा कर दी जाती है, एक रस्सी को पकड़ बैठती है जो अल्लाह की रस्सी है। ये खास तक़वा की इलामत के तौर पर बयान हुआ है। अगर तुम मुत्तकी हो, अगर मुस्लिम होने की वो शर्त पूरी कर रहे हो जो पहली आयत में बयान हुई है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में फट ना जाना। ये एक ऐसी इलामत है जो आज सारी दुनिया में जमात अहमदिया के सिवा किसी को नसीब नहीं। तमाम दुनिया में फैली हुई 150 से ज़्यादा जमातें, यानी ज़्यादा ममालिक में फैली हुई जमातें इस बात की गवाह हैं कि आज अगर एक हाथ पर सारी जमात इकट्ठी हो चुकी है, एक रस्सी को थामे हुए है, तो वो जमात अहमदिया ही है। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, अल्लाह ताला की इस नेमत को याद रखो और याद किया करो कि तुम तो एक दूसरे से फटे हुए थे, एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे दिलों को आपस में बांध दिया। वअस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, और महज अल्लाह की नेमत की वजह से तुम भाई भाई बन गए। बस जमात अहमदिया को इस नसीहत को खूब अच्छी तरह हिर्ज़ जान बना लेना चाहिए। उनके खून में ये नसीहत दौड़े कि हम हमेशा वो वक्त याद करें कि हम भी बाकी लोगों की तरह आपस में फटे हुए थे। अल्लाह की नेमत और अल्लाह की रहमत ने हमें एक जान किया, और हम ऐसे मकाम पे पहुंच गए जहां हम एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे हो चुके हैं। और बिनेमत ही इख़वाना, भाई भाई बन गए। इख़वाना का मज़मून कुरान करीम में दूसरी जगह जो बयान हुआ है उससे पता चलता है कि ऐसे इख़वान हैं कि हर दूसरे पर अपने भाइयों को तरजीह देते और हर दुश्मन के मुकाबले पर हमेशा इकट्ठे रहते हैं, उसको इजाज़त नहीं देते कोई बीच में फूट डाल सके। इससे पहले क्या हाल था? वो कुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे। अनक़ज़कुम मिनहा, तुम्हें अल्लाह ताला ने उससे बचा लिया। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इसी तरह अल्लाह ताला अपने निशानात को तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम हदायत पाओ। ये जो पहलू है, आग के किनारे पर खड़े थे। हर अहमदी जानता है जो गैरों से निकल कर अहमदियत में दाखिल हुआ है कि वो उस वक्त जब वह अहमदी नहीं था एक आग के किनारे पर ही खड़ा था। बैद नहीं था कि उस आग में जा पड़ता। महज अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें उस किनारे से बचाया और दूर करते करते उस जमात में शामिल कर दिया जो अल्लाह के हुक्म के साथ एक हो चुकी है। बस आज की ईद का खुलासा यही है कि वो तक़वा जो आपने कमाया था उस तक़वा को आगे बढ़ाना है और हर लम्हे लम्हे की हिफाजत करनी है। कोशिश ये करनी है कि कोई लम्हा भी रज़ाए बारी ताला के सिवा सर्फ न हो, और ये शुक्र का हक़ होना चाहिए, ये शुक्र का हक़ अदा होना चाहिए उस रहमत पर कि उसने हमें आग के गड्ढे से बचा लिया। ये
मेरे नज़दीक शुक्र का एक पहलू है। आग से बचा लिया उसने बचाया जो अलीम व कदीर ज़ात है, जिसने हमें पहचान लिया कि हम बचने के अहल हैं, और जिसने ये फतवा दे दिया हमेशा के लिए कि अब तुम मेरे हो चुके हो और मैं तुमसे तवक्को रखता हूं कि मरोगे नहीं मगर इस्लाम की हालत में, सुपुर्दगी की हालत में जान दोगे। इस मजमून को सारा साल याद रखना है, इस मजमून को आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस मैंने इकट्ठी की हैं जो बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में मोमिन को तक़वा की तरफ बुला रही हैं और तक़वा के बारीक पहलुओं को दिखा रही हैं कि इसको तक़वा कहते हैं। एक हदीस मुस्लिम किताब ज़ुहद व रिक़ाक़ से ली गई है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला उस इंसान से मोहब्बत करता है जो परहेजगार हो, बेनियाज हो, गुमनामी और गोशानशीनी की जिंदगी बसर करने वाला हो। इस हदीस के तमाम अल्फाज तक़वा की निशानदही करने वाले हैं और कुछ तशरीह के मोहताज हैं जो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी जो दावे से पहले की थी वो इस हदीस के एक एक लफ्ज़ पर गवाह है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई पसंद थे, अपने आप को अलग रखा हुआ था, लोगों के सामने किसी नमूद और रिया की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था और गनी थे इस बात से कि कोई आपको क्या समझता है, और खफी यानी दुनिया की नजर से छुप कर अपनी नेकियों को परविश देने वाले थे। पता न इसके कि दुनिया आपको क्या समझती है। इस हाल से अल्लाह ने आपको बाहर निकाला और जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं हुआ आपने इस गोशानशीनी को तर्क नहीं फरमाया। बस ये मुराद नहीं है कि आप दुनिया को छोड़कर एक तरफ होकर बैठ जाएं। इस मजमून को समझें। आपकी नेकियां आपके सीने में मख्फी होनी चाहिए। आपकी ज़ात उन नेकियों पर पर्दा डाले रखें। कभी भी आपको नेकियां दिखाने का शौक पैदा ना हो, बल्कि ये ख्याल आए तो समझें कि यह शैतान का वसवसा है। वो सादा लोग जो इस हालत में ज़िंदगी बसर करते हैं वो सच्चे अहमदी हैं। उनमें से बहुतों को आप पहचानते भी नहीं। वो खामोशी के साथ अपनी नेकियों को अपने दिलों में रखे हुए, अपने सीनों में छुपाए हुए फिरते हैं और सादा हर एक के सामने झुकने वाले, हर एक के सामने जी कहने वाले और नमाजों का हक अदा करने वाले, लेकिन दुनिया उनको नहीं समझती मगर अल्लाह उनको समझता है, क्योंकि अल्लाह ताला का रसूल फरमा रहा है कि अल्लाह ऐसे इंसानों से मोहब्बत करता है। बस अगर आपको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो इस किस्म का इंसान बने। देखने वाले को मालूम भी ना हो कि क्या क्या जवाहर इस गुदड़ी में लिपटे हुए हैं, इस जात के अंदर कौन कौन सी नेकियां चमक रही हैं, मगर जब वो खुशबू दें तो फिर वो दिखाई भी देती हैं। बस ये मतलब नहीं कि आपकी नेकियां खुशबू ना दें। उन नेकियों ने खुशबू तो देनी ही है मगर अज खुद खुशबू देती हैं। कोशिश करके उनको उभारा नहीं जाता। हर जात जिसके अंदर खुदा ताला का तक़वा है उसकी एक खुशबू है जो जरूर फैलती है, मगर बिल इरादा उस खुशबू को फैलाना उसके जहन में नहीं होता। बस इर्द गिर्द के लोग भी उसको कुछ देखते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ पहचानते हैं, मगर तक़वा की उन इलामतों के जरिए जो अज खुद फूटा करती हैं। बिल इरादा उनको उभार कर दुनिया के सामने पेश नहीं किया जाता। दूसरी हदीस इस सिलसिले में मुस्नद अहमद बिन हम्बल की है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं
دنیا کی کوئی چیز یا کوئی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کبھی نہ موہ سکی سوائے صاحب تقوی شخص کے. وہی حدیث جس سے پہلے گزری ہے اس کا یہ تتمہ ہے. جس سے اللہ محبت کرتا تھا اسی سے حضرت محمد رسول اللہ محبت کرتے تھے. بس اللہ اور رسول کی محبت کی باتیں ہم کرتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. محض زبانی جمع خرچ سے نہ اللہ کی محبت مل سکتی ہے نہ رسول کی محبت مل سکتی ہے. بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسی پیاری بات فرمائی کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دل کبھی کوئی چیز نہ مو سکی مگر صاحب تقوی شخص. جب نیک لوگوں کو دل دیکھتے تھے تو آپ کی محبت دل سے خود پھوٹتی تھی. پیار کی نگاہیں ان پر پڑا کرتی تھی, ان کے لیے دل سے دعائیں اٹھا کرتی تھی. بس آپ بھی اگر اللہ اور رسول کی محبت کے خواہاں ہیں تو دل کو تقوی سے بھر لیں اور اس بات سے مستغنی ہو جائیں کہ آپ کا تقوی دنیا کی نظر میں ہے کہ نہیں. ان احادیث سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لازماً آپ کا تقوی خدا کی نظر میں ہوگا اور لازماً آپ کا تقوی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہوگا. وہ پیار کی نگاہیں جو اس وقت کے متقیوں پر پڑا کرتی تھیں آج بھی ہم پر پڑیں گی اگر ہم متقی ہو جائیں. ان معنوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ رسول ہے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا اس ذکر کو چھیڑا ہے. آپ کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ قیامت تک آپ کی نگاہیں اللہ کے حضور, اللہ سے فیض یافتہ نگاہیں تمام امت پر پڑتی ہیں. یعنی ان معنوں میں پڑتی ہیں کہ قیامت میں یعنی دوسری دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو باخبر رکھتا ہے اور مطلع فرماتا ہے کہ تیری امت کے یہ رنگ ہیں. ان احادیث کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں. سب علماء اس مضمون کو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے وہ حالات بتائے جاتے ہیں جن سے آپ کی روح خوشی محسوس کرے. بس اس پہلو سے آج بھی ہم پر اللہ اور رسول کی نگاہیں پڑ رہی ہیں, خواہ دنیا اسے دیکھے یا نہ دیکھے, اور ہمیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں. ایک اور حدیث ابن ماجہ کتاب الزہد سے لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو مخاطب کر کے فرمایا, یعنی حضرت ابو ہریرہ کو, اے ابو ہریرہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر, تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. قناعت اختیار کر, تو سب سے بڑا شکر گزار شمار ہوگا. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کر, تو صحیح مومن ہو جائے گا. جو تیرے پڑوس میں بستا ہے اس سے اچھے پڑوسیوں والا سلوک کر, تو سچا اور حقیقی مسلم کہلائے گا. ہنسا کام کرو اور بہت زیادہ ٹہکے نہ لگایا کرو کیوں اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ کتنی صاف پاکیزہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہیں جن کو آپ اپنے دل نشیں کر لیں اور اپنی زندگی کا جز بنا لیں. آپ کے خون میں یہ نصیحتیں دوڑتی پھریں تو ہمارا سارا معاشرہ ہر قسم کی بدیوں سے پاک ہو جائے گا. ہر گھر امن کا گہوارہ ہو جائے گا. ہر ہمسائے کو احمدی ہمسائے سے امن نصیب ہوگا اور ہر غیر مسلم کو بھی احمدی ہمسائے سے امن نصیب ہوگا. مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, میں تجھے تاکیدی نصیحت کرتا ہوں, اسی کا بتقوی. وصیت سے مراد یہ نہیں ہوا کرتی کہ مرتے وقت جو لفظ کہیں وہی وصیت ہوتی ہے. ایک ایسی نصیحت جو بہت تاکیدی ہو, جس کو ٹالنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو, اس کو بھی وصیت کہتے ہیں.
اور آپ نے فرمایا اسی کا بے تقوی اللہ ہے. اے ابو ذر، میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے پوشیدہ اور علانیہ معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اب ہر شخص اپنے پوشیدہ معاملات سے کسی حد تک واقف ہوا کرتا ہے. یہ ایک بہت ہی گہری نصیحت ہے جو ہر انسان کو حرز جان بنا لینی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے اندرونے پر بھی نگاہ کیا کرے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اور اگر اس کے اندر تقوی ہی ملے اور کچھ نہ ہو تو پھر ایسا انسان یقیناً کامیاب ہو گیا اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی پیار کی نگاہیں پڑیں گی. پوشیدہ اور علانیہ معاملات میں تقوی کو اختیار کرو. ایک اور حدیث مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا تو میرے بستر میں نہیں تھے. جیسا کہ خواتین کی عادت ہے، آپ کے دل میں خیال گزرا کہ اٹھے ہیں کہیں گئے ہیں، مگر یہ بھی جانتی تھیں کہ آپ سے زیادہ پیارا اللہ تھا اور بسا اوقات آپ کا بستر چھوڑ کر اللہ کی حضور گریہ زاری کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کا یہ حدیث بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے کہ اپنے ہاتھ سے اس چرپائی کے کنارے پہ نیچے دیکھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگا، گریہ زاری کر رہے تھے، رو رہے تھے اور تقوی مانگ رہے تھے. ایسی پیاری حدیث ہے کہ روح نشاور ہوتی ہے اس پہ. حضرت عائشہ صدیقہ کا پیار سے ہاتھ نیچے پھیرنا، دیکھنا کہ میرا آقا کہیں خدا کے حضور تو نہیں جھکا ہوا. واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خدا کے حضور جھکے ہوئے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے میرے رب میری جان کو تقوی عطا فرما، اے میرے رب میری جان کو تقوی عطا فرما. وہ رسول جو تقوی کی آماجگاہ تھا، وہ رسول جس نے ساری دنیا کو رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے تقوی کی تعلیم دی اور تقوی کے اسلوب سکھائے. خدا کے حضور اپنے تقوی کو کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا. وہ جانتا تھا کہ جب تک اللہ کے حضور میں متقی نہ ٹھہروں میں متقی نہیں ہو سکتا. یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے حضور متقی ٹھہرا ہوا ہوں، مگر حرص اتنی تھی تقوی کی، ایسی آرزو تھی دل میں تقوی کی کہ رو رو کر یہ عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ میری جان کو تقوی عطا فرما. دوسری اس حدیث میں ایک دلکش بات یہ ہے کہ بستر سے جدا ہوئے ہیں، نیچے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اتنی آواز بلند نہیں کر رہے کہ بیوی کی نیند میں مخل ہو جائے. اگر آواز آ رہی ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ ہاتھ سے ٹٹول کر نہ دیکھتی. صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز بھی بہت پیارا تھا اور یہ بھی تقوی کا حصہ ہے کہ اپنی نیکی سے کسی اور کے آرام میں مخل نہ ہو. اور یہ بھی تقوی کا حصہ ہے کہ تقوی مانگو تو دوسروں کو سنا کر نہ مانگو. بس ساری حدیث ہی ایک عظیم شان حدیث ہے جو کھلم کھلا بتا رہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. رب آت نفسی تقواہا، اے میرے رب میری جان کو تقوی عطا فرما. پھر فرمایا اسے پاکیزگی بخش اور اس کو پاکیزگی عطا کر، تو بہترین ہے، تو ہی اس جان کا ولی ہے اور اس کا مولا ہے. یہ ساری باتیں کان لگا کر حضرت عائشہ نے غور سے سنی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آئی. ایک اور حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ کتاب الزہد سے لی گئی ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا مخموم لفظ آگے پڑھا نہیں جا رہا، اور صدوق اللسان۔ صحابہ نے عرض کیا مخموم القلب اور صدوق اللسان۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، صدوق اللسان کو تو ہم پہچانتے ہیں، جس کی زبان سب سے زیادہ سچی ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ صدوق اللسان کون ہے، لیکن مخموم القلب سے کیا مراد ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ یہ ایک ایسی اصطلاح تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایجاد فرمائی تھی۔ فرمایا وہ متقی اور پاک باز جس میں نہ گناہ ہو، نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو اور نہ ہی حسد ہو، اس کو مخموم القلب کہا جاتا ہے۔ متقی ایسا جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی سرکشی نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو۔ اگر آپ اپنے دل کو ایسا ہی پاک و صاف دیکھتے ہیں، اگر آپ کا دل ہر قسم کی کینے اور حسد سے پاک ہے، تو آپ مخموم القلب ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقویٰ کی یہ ایک عظیم شان تعریف ہے جس پر ہمیشہ نظر رہنی چاہیے۔ سنن الدارمی کتاب الرقاق باب فی تقوی اللہ سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اسے حرز جان بلا لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بے شک میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں، ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو جانتے تھے، مگر تحریص کی خاطر ایک دل میں تحریص پیدا کرنے اور حرکت پیدا کرنے کے لیے ایک انداز بیان ہے کہ انسان توجہ سے سنے کہ ہاں دیکھیں وہ کون سی آیت نکلتی ہے۔ وہ آیت یہ تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مخرج نکالے گا، مصیبتوں سے نکلنے اور مشکلات سے باہر آنے کا رستہ پیدا کر دے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کی طرف اس حدیث سے پہلے ان معنوں میں میری نظر نہیں تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شان سے اس آیت کو ابھار کے پیش کیا ہے اس سے سمجھ آتی ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ جتنے بھی لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوں، بیماریاں ہوں یا کئی قسم کی چٹیوں نے ان کو گھیر رکھا ہو، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہوں، خطرات میں گھیرے گئے ہوں، ہر قسم کی مصیبتوں سے انسان نکلنے کی خواہش رکھتا ہے، اور ہر ایسی خواہش کے وقت دنیا کا سہارا اس کے سامنے آتا ہے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان یا کوئی نہ کوئی ایسا جتھا ہوتا ہے جو ان مشکلات اور مصیبتوں سے نکلنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے، اور ہمیشہ پہلے ان کا خیال آیا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو اس موقع کے لیے پیش فرمایا ہے۔ ہر ایسے وقت میں جب تم مصیبتوں سے آزمائے جاؤ، جب تمہارے دل کی تمنائیں اور خواہشات کے پورا ہونے کے لیے تمہیں بعض دنیا کے بڑے بڑے آدمی دکھائی دے رہے ہوں، اگر ان کو بالکل نظر انداز کر دو اور کلیتاً خدا پر انحصار فرماؤ تو یاد رکھو کہ اللہ اس قابل ہے، یہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں ہر ایسی مشکل سے نجات بخشے۔ بس اس سے بڑا گر اور کیا ہو سکتا ہے جو ہمیں سکھا دیا گیا۔ ہر مصیبت، ہر ضرورت، ہر خواہش کو جو نیک خواہش ہو پورا کرنے کے لیے اس آیت کے مضمون کو پیش نظر رکھیں۔ ایسے وقت میں جب کہ تقوی آزمایا جاتا ہے اس وقت میں ثابت قدم رہیں، اس وقت تقوی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے شخص یا ایسی قوم کی حالت بدل دیا کرتا ہے۔ بس احمدی افراد ہوں یا بحیثیت جماعت، کل جماعت احمدیہ ہو، ہر ایک کو میں ترقی کا یہ گر بتاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اپنی تجارتوں میں، اپنی ضرورتوں میں ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں اور یقین رکھیں، ایک ذرہ بھی اس میں تزلزل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا ہاتھ تھام لے گا
اور آپ کو پہلے سے بڑھ کر عظیم شان ترقیات عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مسند احمد بن حنبل جلد 3 266 مطبوعہ بیروت سے لی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے۔ اب کسے یہ بات پسند نہیں کہ اس کی عمر دراز کی جائے، سوائے ان مصیبت زدہ لوگوں کے جو بعض دفعہ موت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی حالت پر بھی رحم فرمائے۔ یہ عمومی نصیحت ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کے رزق میں فراخی پیدا کی جائے اور اس سے اذیت ناک موت دور کی جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اپنے رحمی تعلقات کو استوار کرے۔ رحمی تعلقات کے معاملے میں ابھی تک جماعت محتاج ہے کہ اسے بار بار نصیحت کی جائے۔ رحمی تعلقات میں رکھنے کی بہت سی خبریں اب بھی آتی رہتی ہیں اور میرے دل کو بہت زخم پہنچاتی ہیں۔ بار بار ہر نکاح کے موقع پر جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ رحمی تعلقات کی طرف آپ کو توجہ دلاتی ہیں، مگر یہی وہ بات ہے جو آپ سب لوگ، یعنی آپ سب تو نہیں مگر بعض ایسے ہیں جو بھول جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں بہت تکلیف پھیلتی ہے۔ بس رحمی تعلقات کی حفاظت کریں، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کی شرط قرار دی ہے۔ اب ایک حدیث، دو حدیثیں اور ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سنن الترمذی سے لی گئی ہے، سنت الترمذی کتاب العلم سے لی گئی ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد ہمیں ایک بڑا پر اثر واعظ فرمایا، جس کے سننے سے آنکھیں بہہ پڑی اور دل لرز اٹھے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، یہ تو بچھڑنے والے کا واعظ ہے۔ بے اختیار بولا کہ جس رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ کیسا دردناک فکرہ ہے، یہ تو ایک بچھڑنے والے کا واعظ ہے۔ بس چونکہ وہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرمائیے آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بچھڑنے والے کی یہی ایک نصیحت تھی، یہی وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا تقوی دیکھو تم۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اسی مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں، یہ ہو میں دیکھ لوں تقوی سبھی کا، جب آئے وقت میری واپسی کا۔ دیکھیں کس طرح ایک ایک قدم حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے آپ نے۔ وہی مضمون ہے جس کو اردو میں دہرایا، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو کیا نصیحت، جانے والے کی کیا نصیحت ہے؟ میں تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، اور سننے اور اطاعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، خواہ ایک حبشی غلام کی کرنا پڑے۔ یاد رکھو تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ بدعات سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو وہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت اپنائے اور اس پر سختی سے کاربند ہو جائے۔ ایک حدیث حضرت وابصہ بن معبد سے کی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ اس مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے۔ حضرت وابصہ بن معبد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اور جب میں آیا ہوں تو پیشتر اس کے کہ میں زبان کھولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نیکی کے متعلق مجھ سے پوچھنے آیا ہے؟ یا تو اس کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوں گی، یا خدا نے یہ خبر دی ہوگی کہ اس وقت یہ شخص اس نظریت سے آیا ہے۔ جو بھی صورت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل فرمائی، پیشتر اس کے کہ وہ زبان کھولتا، فرمایا کیا تو نیکی سے متعلق مجھے پوچھنے آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ۔ کیسا پیارا بیان ہے، مجھ سے پوچھنے آیا ہے، اپنے دل سے پوچھ۔ نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل اور تیرا جی مطمئن ہو جائے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری تعریف ہے، جس پر دل مطمئن ہو جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہ کا ارادہ کر کے اس پہ اطمینان پکڑ لیں، گناہ سے دل مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ جو جو گناہ کی عادت پڑتی جاتی ہے، دل مرتا تو جاتا ہے، مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ تقوی اللہ سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور نیکی وہی ہے جس پر دل اطمینان پا جائے اور تسلی ہو کہ ہاں میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیرے لیے اضطراب کا موجب بنے، خواہ لوگ اس کے حق میں تجھے کیسے ہی فتوے کیوں نہ دیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی اور نیکی کی پہچان کو ہمارے لیے دیکھیں کتنا آسان کر دیا ہے۔ ہر شخص جو کسی سے دوسرے سے پوچھنا چاہتا ہے کہ بتاؤ وہ نیکی کا کیا راستہ ہے، وہ اپنے دل پر نگاہ ڈالے، اور ہر وہ فعل جس سے اس کا دل مطمئن ہو کہ ہاں یہی خدا کی رضا ہے، وہ کرے، اور باقی سب باتوں کو چھوڑ دے، اور ہر اس بات سے پرہیز کرے جس کے نتیجے میں دل میں ایک اضطراب سا پیدا ہو جائے، بے چینی سی پیدا ہو جائے، اور انسان اس کو زبردستی دبانے کی کوشش کرے۔ یہ دل کا فتویٰ نصیب ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسروں کے فتوے کی ذرہ بھی پرواہ نہ کرو، وہ جو مرضی فتوے دیتے پھریں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اصل فتویٰ وہ ہے جو دل سے اٹھے۔ اب میں 2-3 اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج چونکہ جمعہ بھی ہے اور بہت سی چند باتیں اور بھی کرنے والی ہیں، اس لیے آج کا یہ خطبہ نسبتاً مختصر رہے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ 1 گھنٹہ اس کے لگ بھگ یہ خطبہ ختم ہو جائے، یعنی نماز سمیت تھوڑا سا وقت اوپر لوں گا۔ اور اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند سادہ اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقوی کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے۔ ایک خلاصے میں کیسی پیاری بات فرما دی، جتنی باریک راہوں پہ قدم مارو گے اتنا زیادہ تمہیں روحانی خوبصورتی نصیب ہوگی۔ تقوی کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لیے لطیف نقوش اور خوشنما خد و خال ہیں۔ جتنی باریکی سے تم تقوی پر عمل کرو گے، یہ حسین اور دلکش نقوش ہیں جو تمہارے روحانی وجود کے بنتے چلے جائیں گے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن رسالہ الوسیع سے لیا گیا، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقوی ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے۔ وہی پانی جس سے تقوی پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقوی ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے، اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ ہیچ یا ہیچ جس طرح بھی اس کو پڑھتے ہیں، اس کی مطلب ہے کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ انسان کو اس فضولی سے کیا فائدہ جو زبان سے خدا طلبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدم صدق نہیں رکھتا۔ اس فضولی سے کیا فائدہ، کتنا پیارا اظہار ہے۔ ایک لفظ فضولی میں ساری زندگی جو انسان
زبانی جمع خرچ میں گزار دیتا ہے، اس کو دھتکار دیا اور بےمانی کر دیا۔ اس فضولی سے کیا فائدہ؟ خدا طلبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدم صدق نہیں رکھتا۔ جو دعویٰ کرتا ہے اس کا قدم، اس کی سچائی کا قدم آگے بڑھا کرتا ہے، اور اس کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقوی سے خالی ہو۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقوی ہے۔ جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ روحانی خزانہ۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اور امور رکھتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، آج کا خطبہ نسبتاً چھوٹا ہوگا، اور پھر مسافہ بھی ہے، اور پھر ہمیں جمعے کی بھی تیاری کرنی ہے، پھر جمعے کے بعد عید کے لیے سب نے پھیل جانا ہے ادھر ادھر۔ تو ان سب امور کے پیش نظر آج یہ خطاب مختصر ہوگا۔ ایک بات جو میں کہنی چاہتا تھا، چند باتیں کہنی چاہتا تھا، ان میں سے اب ایک بات میں خصوصی سے کہنی چاہتا ہوں کہ گیمبیا سے متعلق ایک ضروری اعلان کروں گا۔ جب تک میرا اعلان پوری طرح سن نہ لیں، جلدی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ جب میں بات ختم کروں گا پھر آپ تک ساری بات پہنچ جائے گی۔ کچھ عرصے سے گیمبیا کی حکومت میں ایک نمایاں تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ان کے دل کا کیا حال ہے، لیکن جو باتیں ان کی طرف سے ہمیں پہنچ رہی ہیں وہ مختلف سمتوں سے ایک ہی قسم کی باتیں ہیں۔ ہمارے بعض مربیان کو، ہمارے نائب امیر کو اور بعض دوسرے دوستوں کو وہاں کے بڑے بڑے صاحب اختیار لوگوں نے بلایا اور بڑے پیار سے بات سمجھائی۔ وزیر تعلیم جو ایک خاتون ہیں، انہوں نے کہا کہ پرانی سب باتوں کو بھول جاؤ، اور جو لوگ یہاں سے باہر نکلے ہیں سارے واپس آ جائیں، ہم ان کا خیر مقدم کریں گے، اور ہمیں جو شکوہ تھا داؤد حنیف کی باتوں کا وہ بھی بھول جائیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب تو داؤد حنیف اگر یہاں آئے تو میں اس کو گلے لگا لوں گی۔ اب داؤد حنیف صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ گلے لگنے کی خاطر وہاں پہنچتے ہیں یا نہیں، لیکن ان کی طرف سے بہرحال کھلے ہاتھوں سے یہ اعلان ہے کہ داؤد حنیف تک کو اگر ہم گلے لگا سکتے ہیں تو باقی جماعت کا اندازہ کر لو کیا حال ہوگا۔ داؤد حنیف کے مبالغے کی چیلنج کی وجہ سے ان کو کچھ غلط فہمیاں ہوئی تھیں، اور صدر محترم نے اس کا اعلان بھی جگہ جگہ کیا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ مبالغے کا مطلب یہ ہے جو داؤد حنیف نے بھیجا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، تمہاری قوم برباد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان بیچاروں کو مبالغے کی سمجھ ہی کوئی نہیں، اس لیے وہ بے وجہ اشتعال میں آئے بیٹھے تھے۔ ان کو تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ جو ملا کہتا ہے کہ جماعت احمدیہ یہ ہے، اگر آپ کو بھی پورا یقین ہے کہ یہی ہے تو پھر آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جھوٹوں پر لعنت طلب کریں۔ اب اس میں ان کی کون سی گستاخی تھی؟ ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ کا اصرار ہے ان باتوں پر تو آپ چاہیں تو اللہ سے اپنے لیے جھوٹے کے اوپر لعنت ڈلوا دیں۔ اور گیمبیا ملک پر لعنت ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا اپنا پیارا ملک ہے، اس کے عوام ہمارے پیارے عوام ہیں، ہمیشہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اس غلط فہمی میں وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے ملک میں کہ دیکھو انہوں نے ہمارے ملک کو بد دعا دی ہے۔ یہ ان کی سادگی ہے، ان کو پتہ نہیں کہ موالا ہوتا کیا ہے۔ اب جب کہ بات سمجھ آ گئی ہے، معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے انہوں نے داؤد حنیف کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود میں جو بات اب کھولوں گا اس کا آخری نتیجہ میں آپ کے سامنے ایک اور نکالوں گا۔ باوجود اس کے کہ ان کے دلوں میں نمایاں تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں، باوجود اس کے کہ میجر بوجنگ صاحب نے بھی ہمارے مبلغین کو صاف صاف اور ہماری جماعت کے نمائندوں کو صاف صاف کہا ہے کہ ہمارے دل میں ایک ادنا بھی پرانا خیال باقی نہیں رہا۔ ہم آپ کے سب ڈاکٹروں، سب اساتذہ کو، سارے عملے کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ واپس آ جائیں۔ جو مبلغین ہیں وہ بھی آ کے کام کریں،
لیکن ایک چھوٹا سا پیچ اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ بطور اساتذہ واپس آئیں. یہ مجھے منظور نہیں ہے. یہ قطعی بات ہے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ اس عید پر ہم سارے دونوں مشترکہ اعلان کریں گے، گیمبیا کی حکومت اور جماعت احمدیہ، کہ اے اہل گیمبیا، تم لوگوں کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے کہ اب جماعت احمدیہ کے سارے نکلے ہوئے واپس آ رہے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ اس صورت میں عید پر یہ اعلان ان کے ساتھ مشترکہ طور پر نہیں کر سکتا. اب ایک ہی صورت ہے کہ حکومت گیمبیا کھلے بندوں یہ وضاحت کے ساتھ اعلان کرے اور ہمیں اس کی تحریر بھیج دے کہ آپ کے اوپر اور آپ کے مبلغین کے اوپر اگرچہ اندرون خانہ تو پابندی نہیں ہے، مگر ہم کھل کر کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کو سنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر یہ پابندی اس طرح جرت سے اٹھانی ہے جس کو مولوی پاکستان میں اچھالتے پھرتے ہیں، تو پھر ہم اس بیان کا خیر مقدم کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے نکلے ہوئے میں سے جتنے بھی واپس آ سکتے ہیں واپس آ جائیں. مگر اس تاخیر کی ذمہ داری ہم پر نہیں، آپ پر ہے. جو لوگ بھی گیمبیا سے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نکالے نہیں گئے، از خود نکلے ہیں، لیکن حالات کو بھانپ کر، بیشتر اس کے کہ حکومت یہ فیصلہ کرتی کہ ان کو الزام لگا کر نکالا جاتا، وہ اللہ کی حکمت بالغہ نے ان کو ویسے ہی نکال دیا. جن ملکوں میں گئے ہیں انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا ہے، اتنی محبت سے پیش آئے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ہر طرح سے ان کا خیال رکھا ہے، ان کو اپنایا ہے، ان کی خواہش کے مطابق ان کی تقرریاں کی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ویزے جاری کر دیے ہیں. اب ان لوگوں سے ہم کیسے ان لوگوں کو اپنے بھیجے ہوئوں کو نکال لیں؟ یہ ان سے زیادتی ہوگی، بلکہ بعض صورتوں میں سرین ظلم ہوگا کہ مصیبت کے وقت تو وہ ہمیں ہمارا خیر مقدم کریں اور جب مصیبت وہاں سے ٹل جائے تو ہم ان کو اچانک نکال کے واپس لے جائیں. اس لیے یہ بات میں اچھی طرح آپ کے گیمبیا والوں کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک نکلے ہوئوں کے واپس آنے کا تعلق ہے، ہم ان حکومتوں کی منت کر کے ان سے اجازت ضرور مانگ سکتے ہیں کہ ان کو واپس گیمبیا جانے کی اجازت دے دیں. اگر شرح صدر کے ساتھ ان حکومتوں نے اجازت دی تو پھر یہ جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے. اور اگر اجازت دی تو پھر بھی سارے نہیں جا سکیں گے، کیونکہ بہت ایسے ہیں جن کو ہم نے دوسرے ملکوں کے بعض ہسپتالوں میں، بعض دوسری جگہوں پر اس طرح کھپا دیا ہے کہ اب ان کا وہاں سے نکلنا ممکن نہیں رہا. بس تاخیر کی وجہ سے ان لوگوں کی واپسی میں جو روکیں عائد ہو رہی ہیں، ان میں جماعت احمدیہ کا ادنا سا بھی قصور نہیں ہے. لیکن یہ اعلان میں عید کے تحفے کے طور پر ضرور کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ گیمبیا جن کے سپرد ہم نے تمام ہسپتال کر دیے ہیں، جماعت احمدیہ گیمبیا جن کے سپرد ہم نے تمام سکول اور کالج کر دیے ہیں، وہ اب ان کی مالک ہے. ان کو دوبارہ جاری کرنے کی راہ میں جو دقتیں ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے. ہمارے نزدیک گیمبیا کی ضرورت جائز ہے کہ احمدی ان کی خدمت کریں. بس افریقہ کے ممالک کے احمدی یا بعض دوسری جگہوں کے احمدی جو نکلے ہوئے نہیں ہیں ویسے ہیں، ان کو دوبارہ گیمبیا کے ہسپتالوں اور اسکولوں میں لگانے پر خرچ زیادہ اٹھے گا، کیونکہ وہ واقفین جو نکالے گئے ہیں یا نکل چکے ہیں، ان کی باتیں ہی الگ ہیں. ویسے تو تم چراغ لے کر ڈھونڈو تو ساری دنیا میں نہیں ملیں گے، مگر اب بھی افریقہ کے ممالک کے یا بعض دوسرے ممالک کے ایسے احمدی جن کو گیمبیا قانوناً قبول کرتا ہے، ان کے لیے میں زائد اخراجات مرکز کی طرف سے مہیا کر دوں گا. اور گیمبیا کی جماعت کو یہ کھلی چھٹی ہے، وہ جس قیمت پر بھی یہ فنی ماہرین مہیا ہوتے ہیں اس قیمت پر ان کو قبول کریں. میں جانتا ہوں وہ غریب جماعت ہے، لیکن ساری عالمی جماعت تو، دنیا کی عالمی احمدیہ جماعت تو غریب نہیں ہے. ہم اس سلسلے میں ان کی ہر ممکن مدد کریں گے
اور یہی وہ تحفہ ہے جو میں اس عید پر اہل گیمبیا کو دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ مصافحہ کریں گے کچھ عرصے کے لیے، اور پھر آج کا یہ حصہ عید کا ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جمعے کی تیاری کریں گے۔ کتنے بجے جمعہ ہونا ہے؟ 1 بجے پورا۔ مختصر ہوگا جیسا پچھلے سال ہوا تھا، وہ گھنٹے والا جمعہ نہیں، چند نصیحتیں ہوں گی، پھر ہم چھٹی لیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر